लाइबा वो जिंदा है। मैंने उसे खुद बस स्टॉप पर खड़ा देखा, लेकिन पता नहीं अचानक वो कहाँ गायब हो गई। मैं परेशान और उलझन के साथ गोया हुआ तो मेरा ड्राइवर मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं कोई पागल हूँ। सर, वो मर चुकी हैं। उन्हें मरे हुए भी 3 माह गुजर चुके हैं। शायद आपको वहम हुआ हो, ड्राइवर ने डरते डरते कहा। तो मैं उसका चेहरा देखने लगा। वो बहुत नर्वस था, बहुत डरा हुआ सा। मुझे महसूस हुआ जैसे वो मुझसे डर रहा था, मेरी जहनी हालत से। पहले वो ख्वाब और अब लाइबा को बस स्टॉप पर देखना, ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ। वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कमल का नॉवल बेनाम रिश्ता की किस्त नंबर 19 को लेकर। तो आइए हम बगैर ताखीर के जो है शुरू करते हैं। शॉपिंग करने चले। मेरी शादी की मंजूरी देते ही सब बहुत खुश थे, खास तौर पर डैड। लेकिन मैं खुश नहीं था, बल्कि मुझे लग रहा था मैंने बहुत गलत फैसला कर लिया है। पहले बात अलग थी, लेकिन अब मुझे हर लड़की से झंझलाहट होने लगती, मुझे हैरानगी थी। लेकिन सच यही था कि मैं फरजीन से भी झंझला रहा था। उसके कॉल पर शॉपिंग के मुतालिक पूछते ही मैंने पहली फुर्सत में इनकार किया। क्यों? मंगनी सर पर रखी और तुम अभी तक मुझे टाइम ही नहीं दे रहे? वो खासा शिकवतन बोली तो मैं मजीद झंझलाहट का शिकार हुआ। फरजीन, पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी है मेरे सर पर। मैं रोज रोज तुम्हारे साथ शॉपिंग पर नहीं जा सकता, समझा करो यार। बेरुखी से कहते मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, बगैर मजीद उससे कोई बहस करने का मौका दिए। सर, कहाँ जाना है? ड्राइवर के पूछते ही मैंने अपना सर थकन के मारे पीछे सीट से टिकाया। कुछ लम्हों के लिए आंखें मूंदते मैंने हल्के से कहा, होटल। 3 माह गुजर चुके थे, लेकिन मैं अभी तक इस होटल का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो मैंने यूं ही आंखें खोल के बाहर की जानिब देखा। अगले ही पल मेरी आंखें हैरत से बड़ी हुई, चूंकि वो लाइबा थी। लाइट पिंक रंग के कमीज शलवार में मलबूस वो मेरे सामने खड़ी थी, बस स्टॉप पर, बिल्कुल सही सलामत जिंदा। अभी मैं उसे देख ही रहा था कि हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई। स्टॉप द कार। मेरे ऑर्डर देते ही मेरे ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। मैं फौरन ही गाड़ी से उतर कर भागा। चलती हुई गाड़ियों के आगे से भागता मैं बस स्टॉप तक पहुंचा, इससे कबल कि मैं उस तक पहुंचता। बीच में बस आकर रुकी। मैं बस की साइड से होकर जब बस स्टॉप पर पहुंचा तो वो वहां मौजूद नहीं थी। मुझे लगा शायद वो बस में चढ़ गई है, तो मैं भी फौरी बस में चढ़ा, लेकिन वो अंदर भी ना थी। मेरी आंखें मतलाशी थी, बेइंतहा मतलाशी। में एक एक पैसेंजर को बगौर देख रहा था। सर, आप अचानक गाड़ी से उतरकर क्यों भागे? मैं वापस आ गया था, वो मुझे नहीं मिली, ना ही बस स्टॉप पर, ना ही बस में, ना उसके इर्द गिर्द कहीं। वो तो जैसे गायब हो गई। मैं काफी देर तक उसे वहां ढूंढता रहा। मैं अभी उसे ढूंढ ही रहा था जब मेरा ड्राइवर पीछे से आकर फिक्रमंद होकर पूछने लगा, लाइबा वो जिंदा है? मैंने उसे खुद बस स्टॉप पर खड़ा देखा, लेकिन पता नहीं अचानक वो कहाँ गायब हो गई। मैं परेशान और उलझन के साथ गोया हुआ तो मेरा ड्राइवर मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं कोई पागल हूँ। सर, वो मर चुकी हैं। उन्हें मरे हुए भी 3 माह गुजर चुके हैं। शायद आपको वहम हुआ हो, ड्राइवर ने डरते डरते कहा। तो मैं उसका चेहरा देखने लगा। वो बहुत नर्वस था, बहुत डरा हुआ सा। मुझे एहसास हुआ जैसे वो मुझसे डर रहा था, मेरी जहनी हालत से। पहले वो ख्वाब और अब लाइबा को बस स्टॉप पर देखना, ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ। मैंने फिर दावा नहीं किया लाइबा को देखने का, बस खामोशी से जाकर गाड़ी में बैठ गया। मेरे इर्द गिर्द कुछ तो अजीब चल रहा था। अगला सीन, फरजीन और मेरी मंगनी बहुत धूमधाम से हुई। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग न्यूज पर चल रही थी मेरी एंगेजमेंट। अच्छे लग रहे हैं ना हम दोनों, खास तौर पे हमारी अंगूठी। मैंने तो मंगनी भी ऐसे की जैसे कोई बिजनेस डील। मुझे कोई जज्बाती लगाव नहीं था इस अंगूठी से या इस मंगनी से। आज फरजीन पिक्स लेकर मेरे ऑफिस आई हुई थी। वो मुझे हमारी कपल रिंग की तस्वीर दिखाने लगी। बहुत एक्साइटेड थी वो, बहुत खुश, जबकि मैं सारे जज्बात से आजिज, बस फरजीन का दिल रखने के लिए इन तस्वीर को देखता रहा। और उन्हें देखते देखते अचानक मुझे उस आफत की पुड़िया की नाजुक उंगलियां याद आने लगी। फिर वो लम्हा याद आया जब मैंने उसे कार के अंदर अंगूठी पहनाई थी, अपने नाम की। वो कैसे ब्लश कर रही थी एक मामूली सी अंगूठी पर। कोई कैमरामैन नहीं था, कोई हजारों लोग नहीं थे, कोई बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं हुई थी, सिर्फ एक मामूली सी अंगूठी। और वो इसके बावजूद इतना खुश थी कि इंतहा थी। इस लम्हे को याद कर मेरे चेहरे पे खुद ही मुस्कुराहट बिखर आई। शुक्र है खुदा का, तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई, वरना मैं तो भूल ही गई थी मिस्टर उसामा मुस्कुराते हुए कैसे दिखते हैं। फरजीन के मुस्कुराकर कहते ही मैं हवासों में लौटा। क्या हुआ है उसामा? कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करो, मैं होने वाली शरीके हयात हूँ तुम्हारी। तुम बहुत बोझल बोझल से रहने लगे हो, जैसे बिना रूह के जिस्म हो। उसके कहे अल्फाज बिल्कुल सही सच थे। मैं अब अपने जिस्म में रूह महसूस नहीं करता। वो तो 3 माह पहले ही मुझसे जुदा हो गई।
ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس تھوڑا تھکا ہوا ہوں۔ تو کیوں کرتے ہو اتنا کام؟ وہ فکر مندی سے بولی تو میں لاجواب ہوا، کیا کہتا ہوں؟ اس لیے کیونکہ اس جھلی کو بھولنا چاہتا ہوں، مگر کام بھی کم وقت کام نہیں آ رہا۔ میں صرف پھیکا سا مسکرا دیا اور بات ختم ہوئی۔ اگلا سین۔ سر چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن آپ کچھ دنوں کے لیے باہر کیوں نہیں چلے جاتے؟ روز روز ہوٹل نہ جایا کریں۔ ہر بار کی طرح جب میں اپنے ڈرائیور کو ہوٹل چلنے کا کہا تو اس بار بیک ویو مرر میں مجھے دیکھتے فکر مندی سے گویا ہوا، کیا ہوگا باہر چلے جانے سے؟ وہ یہاں رہنے لگی ہے۔ میں نے اپنے دل کے مقام پر شہادت اور اس کے برابر والی انگلی کو ملا کر مارتے ہوئے کہا، اور میں کتنی بھی کوشش کر لوں یہاں سے نہیں نکلتی۔ میں جہاں جاؤں گا وہ ساتھ ہی جائے گی۔ میرے لہجے میں بے بسی تھی، میں بے بس تھا اس لڑکی کے آگے۔ اسامہ وجدان بے بس تھا اس معمولی سی لڑکی کے آگے۔ آج ہنسی آ رہی تھی مجھے خود پر، اور رونا بھی۔ دل چاہتا کہ زور سے ہنسوں، اور پھر اس سے بھی زیادہ شدت سے دل چاہتا کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگوں۔ جب اتنا ہی بلا کا عشق تھا تو قدر کیوں نہ کی؟ وہ ڈرائیور مجھے دیکھتے ہوئے بے ساختہ ہی بول اٹھا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس نے غلط بول دیا ہے، یا شاید اوقات سے زیادہ، اس لیے وہ فوراً نظر جھکا کر گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ اس نے پھر پورے راستے میری جانب نہیں دیکھا اور نہ کچھ کہا۔ بلا کا عشق، جبکہ میں پورے راستے اس لفظ کو زیر لب بڑبڑا دہراتا رہا۔ میرے لہجے میں بے یقینی تھی۔ وہ عشق تھی میرا تو مجھے کیوں خبر نہ ہوئی؟ شاید میں اپنے غرور میں تھا اس لیے۔ اب جب احساس ہو رہا ہے کہ وہ کیا تھی تو خاک سے بھی کمتر لگتا ہے اپنا آپ۔ میں ہوٹل کے روم میں پہنچا تو آج اس کی مہک پہلے کے مقابلے بہت کم محسوس ہوئی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ دن بدن وہ مہک کم ہوتی جا رہی ہے، اور میں چاہ کر بھی اسے قید نہیں کر پا رہا اپنے پاس۔ میں یوں ہی بیڈ پر لیٹ گیا، کھانا بھی نہ کھایا، کھانے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ مجھے اپنی بیوی اور بیٹی بہت شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اگلا سین۔ میں آج مسٹر اقبال کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے آیا تھا، وہ آج واپس جا رہے تھے۔ ویسے آپ کو یہاں تک چھوڑنے آنے کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں خود چلا جاتا، اقبال نے اکڑ کر کہا تو میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ آدمی واقعی بڑا عجیب سا تھا، مائی مسٹری ٹائپ، جیسے بہت سارے راز چھپائے ہوئے ہوں اپنے اندر۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتا اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ مسکراہٹ ہوتی، جسے سمجھنے سے میں بالکل قاصر تھا۔ میرا اس سے منہ لگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس لیے کوئی جوابی کارروائی نہ کی۔ ویسے بھی ہزاروں کتے بھونکتے تھے میرے پیچھے، وہ بھی صحیح۔ اسے چھوڑ کر میں گاڑی میں آ کر بیٹھا تو میرا دماغ کھٹکا۔ جتنا میں نے اقبال کے بارے میں سن رکھا تھا، وہ بہت ہی ضدی مزاج آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے لائبہ چاہیے، لیکن پھر وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ میری ایک دھمکی سے خاموش ہو جائے، اتنا سیدھا آدمی تو وہ بھی نہیں۔ اس دھمکی کے بعد اس نے کبھی ذکر تک نہ کیا لائبہ کا اپنی زبان سے، اور یہ بات مجھے آج پہلی بار ریئلائز ہو رہی تھی۔ کیوں نہ کیا؟ اگر وہ مقابلے پہ اترتا تو یقیناً میرے لیے مقابلے میں دشواری پیش آتی، مگر وہ تو خاموش رہا، حتیٰ کہ رانی ہی مر گئی کیسے؟ وہ اپنا کام جلد سے جلد ختم کر کے واپس جا رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں کچھ تو تھا جو میری نظروں سے پرے تھا، پر کیا؟ یہی سوچتے ہوئے میں نے گاڑی رکوائی اور دوبارہ ٹرن لینے کو کہا۔ کیا ہوا سر، ہم دوبارہ ایئرپورٹ کیوں آئے ہیں؟ اپنے ڈرائیور کے سوال کو مکمل اگنور کر میں گاڑی سے اترا اور فوراً ایئرپورٹ میں داخل ہوا۔ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے میں نے ریسیپشن پر جا کر اقبال کی فلائٹ کی انفارمیشن لی۔ سوری سر، اس نام کا کوئی پیسنجر کسی بھی فلائٹ سے ٹریول نہیں کر رہا۔ واٹ؟ میں چونکا۔ میں خود اس سے ابھی 5 منٹ پہلے یہاں چھوڑ کر گیا ہوں۔ جب وہ واپس جا ہی نہیں رہا تو پھر اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ اگلا سین۔ یوں اچانک بلانے کی وجہ؟ میں اپنے مینشن کے گارڈن میں چیئر پر بیٹھا پرسکون انداز میں گن صاف کر رہا تھا جب ڈاکٹر میرے سامنے آ کر چیئر کھسکا کر بیٹھا۔ سر آپ نے بلایا؟ عبید بھی میرے سامنے آ کر ہر بار کی طرح نظر جھکائے تعظیماً کھڑا ہوا۔ لائبہ کہاں ہے؟ گن صاف کرتے میں نے بغیر ان دونوں کی جانب دیکھے گمبھیر لہجے میں استفسار کیا۔ میں بغیر دیکھے بھی جانتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیسا سوال ہے اسامہ؟ تمہیں پتہ تو ہے وہ مر چکی ہے۔ بس ڈاکٹر کا لاپرواہی سے جواب دینا تھا کہ میں نے گن اٹھائی، اسی کے سامنے لوڈ کی اور اس کے پاؤں پر چلا دی۔ آہ! ہوا میں ایک زوردار ڈاکٹر کی چیخ بلند ہوئی۔ عبید اور وہ دونوں ہی مجھے ہکا بکا ہو کر تکنے لگے۔ ڈاکٹر نے چیختے ہوئے اپنا پاؤں پکڑا، لیکن میں اسے بے تاثر چہرے کے ساتھ دیکھتا رہا۔ پھر پوچھ رہا ہوں لائبہ کہاں ہے، اور اگر اس بار جواب غلط ہوا تو سیدھا دل کے آر پار کروں گا۔ میرے اسے وارننگ دیتے ہی وہ زور سے چیخا، کیا پاگل ہو گئے ہو اسامہ؟ ہم بچپن کے دوست ہیں، یہ سب کیا کر رہے ہو تم؟ وہ مر چکی ہے، اور کتنی بار کہوں؟ تم نے کہا تھا میں اپنے فوبیا سے صرف تب لڑ سکتا تھا جب وہ لڑکی میرے لیے اہمیت کی حامل ہوتی، اور وہ تھی۔ وہ کوئی معمولی کڈنی ڈونر نہیں تھی، وہ میرے دل کی ملکہ تھی۔
وہ میرے دل کی ملکہ تھی، وہ یہاں بسیرا کیے ہوئے تھی۔ میں نے اپنے دل کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھ جذبات کی صداقت کے ساتھ کہا، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ میں نے اسے بچایا نہ ہو، اور اگر میں نے اسے بچایا ہے تو پھر وہ کہاں غائب ہو گئی؟ جواب دو، اسپیک ڈیم اٹ! میں چیخا، میرے جذبات منتشر ہو چکے تھے کہ اگر اس نے جواب نہ دیا تو مجھے نہیں خبر میں اگلے لمحے کیا کر جاؤں۔ میں گن اس کے سر پہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، وہ زندہ ہے۔ بس اس کا یہ جملہ ادا کرنا تھا کہ میرے دل کو کچھ ہوا، ایک سکون، ایک راحت، جیسے کوئی طلسم ہو اس جملے میں، کوئی جادو، کوئی سحر۔ میں ایک دو ثانیوں کے لیے ساکت رہا۔ تم نے واقعی اس دن اسے بچا لیا تھا۔ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے اقبال اور اس کے بندے وہاں موجود تھے۔ تم ان کی بندوقوں کے نشانے پر تھے۔ اگر ہم وقت پر وہاں نہ پہنچتے تو شاید تمہیں وہ مار چکا ہوتا۔ اقبال نے تمہارے سر پر بندوق تان کر ہمیں چوائس دی، یا تو تمہیں زندہ وہاں سے لے آئیں یا مردہ، کیونکہ لائبہ تو وہ کسی صورت نہیں دینے والا۔ وہ اپنے پاؤں میں لگی گولی کے سبب تکلیف کی شدت سے کرایا، پھر کچھ دیر سانس لینے کے لیے رکا، یقیناً وہ ہمت جمع کر رہا تھا۔ لائبہ ویسے بھی کون سی اہمیت کی حامل تھی جو میں اس کے لیے تمہاری جان کو خطرے میں ڈالتا؟ وہ تو صرف ایک معمولی سی کڈنی ڈونر تھی۔ اوپر سے جب وہ آئی تھی تمہاری زندگی میں، تم نے اپنے کام پر دھیان دینا بند کر دیا تھا۔ تم ہر وقت صرف اس لڑکی کی حفاظت میں لگے رہتے تھے۔ تمہارے دشمن اسے تمہاری کمزوری کے طور پر استعمال کرنے لگے تھے۔ بہتر یہی تھا کہ اس کمزوری سے نجات حاصل کر لی جائے۔ اس وقت ہم نے صرف تمہارے پروفٹ کا سوچا، تمہاری کمپنی کے پروفٹ کا سوچا۔ مسٹر اقبال سے دشمنی تمہارے لیے کسی صورت اچھی نہیں تھی، اس لیے ہم نے اس سے ڈیل کی کہ چاہے لائبہ کو اپنے پاس رکھ لے لیکن تمہارے سامنے اسے نہ لائے، تمہارے سامنے یہی ظاہر کرے کہ وہ مر چکی ہے، اور بدلے میں تمہارے ساتھ اپنے دونوں پروجیکٹس مکمل کرے۔ خبیث انسان! دوست مانتا تھا تجھے میں، اعتبار کرتا تھا تجھ پر، اور تو نے کیا کیا؟ تو نے میری بیوی کو ایک غیر مرد کو دے دی۔ جیسے جیسے میں اس کی باتیں سنتا جا رہا تھا ویسے ویسے مجھے اپنا سانس لینا محال ہوتا جا رہا تھا، غصے کی شدت سے۔ میں نے گن کا پچھلا حصہ زور سے ڈاکٹر کے منہ پر دے مارا، پھر گن نیچے پھینک میں خونخوار جانور کی طرح چیختا اس کا کالر پکڑ کر اسے مارنے لگا۔ وہ چیئر سے نیچے گرا، اس کے منہ سے خون نکلنے لگا، میرے ہاتھ خون میں لت پت ہوتے جا رہے تھے۔ بیوی! اگر بیوی تھی تو کیوں اسے کسی گالی کی طرح چھپا کر رکھ رہے تھے؟ ہم اس طرح کی سائیڈ بیویاں ڈیل فائنل کرانے کے لیے رکھتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے؟ اگر میں نے اسے تمہارے فائدے کے لیے استعمال کیا تو کیا غلط ہے؟ وہ خون آلود ہونے کے باوجود مجھ سے لڑنے لگا۔ ہاتھ پاؤں تو وہ چلا نہیں پا رہا تھا، اس لیے زبان سے لڑنے لگا۔ وہ غلط نہیں تھا، اور اسی بات کی وجہ سے میرا ہاتھ اسے مارتے ہوئے رکا۔ میں گلٹی تھا۔ گلٹ تو شاید ایک بہت چھوٹا لفظ ہے جو میں اس لمحے محسوس کر رہا تھا۔ سر، ہم نے یہ سب آپ ہی کے اچھے کے لیے کیا۔ عبید مجھے اور ڈاکٹر کو الگ کرتے سنبھالنے والے انداز میں گویا ہوا، پھر اس نے میرے سامنے ہی ڈاکٹر کو اٹھایا۔ بھول جاؤ اسے، اسامہ وجدان کی کوئی کمزوری نہیں ہے آج تک، اور نہ ہی اس لڑکی کو بننے دے۔ ویسے بھی 6 ماہ گزر چکے ہیں، تجھے لگتا ہے اقبال نے اسے چھوڑا ہوگا؟ ڈاکٹر عبید کے سہارے کھڑے ہو کر مجھے دیکھ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ اس کا آخری جملہ میرے دماغ کو جا کر لگا، اور دماغ سے کہیں زیادہ وہ روح کو گھائل کر گیا۔ نکاح عزت نہیں دلاتا عورت کو، اس کا مرد دلاتا ہے، جو میں نے اسے کبھی نہ دلائی دنیا سے۔ 6 ماہ سے میری بیوی اور بیٹی کسی غیر مرد کے قبضے میں تھے، یہ سوچ ہی میری روح کو فنا کر رہی تھی۔ واو، ایپیسوڈ تو اچھی تھی، تھوڑی شارٹ ہے لیکن جلدی بھی تو آپ لوگوں کو ملی ہے۔ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ لوگ بتائیے گا ایپیسوڈ کیسی لگی، آپ لوگ کو ریویو دیجیے گا اچھے اچھے سے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔